औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से सूरह फतह की तशरीह और तर्जुमा जो है वो सीखने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस रात मुस्तकीम पे रखे, हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, हमारे ऊपर अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। सूरह फतह 48वीं 48 नंबर है कुरान पाक में इसका। 29 इसमें आयात हैं, 560 कलमात हैं, 2400 हरूफ हैं और 4 रकू हैं। ये इसका मुख्तसर जो है वो खुलासा है। फतह इसका नाम ही नहीं, इसका अनवान भी है। अनवान का मतलब यह है कि जिसमें जो है वो पूरे का पूरी डिस्कशन ही इसी फतह के बारे में की गई है। अब इस फतह सूरह मुबारक की तशरीह, इसका तर्जमा सीखने से पहले अगर हम इसका बैकग्राउंड जान जाए ना तो फिर हमारे लिए आसानी होगी कि ये सूरत किन हालात में कब नाजिल हुई और इसकी वजह क्या थी, इसमें कौन सी जो है वो सुनाई गई हैं, कौन सी फतह की नवीद जो है वो सुनाई गई है। उम्रा करने चलते हैं, नबी का ख्वाब तो सच्चा ख्वाब होता है, वही होती है। तो हम अगले साल चलेंगे, जिसने तैयार होना है हो जाए। खैर, जिलकद 6 हिजरी में 1400 असहाब तैयार हो गए। जिलकद के महीने में, जिलकद का महीना ज़हन में रखिए कि ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, जिस महीने में हरम की तरफ आने वालों को ना रोका जाता है, ना उनको जो है उनके ऊपर हमला किया जाता है, ना उनको तकलीफ दी जाती है, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने हैं। इन महीनों में जंग जो है वो वैसे ही मना फरमा दी हुई थी। तो कुरैश जैसे भी थे, अभी भी इन महीनों की हुर्मत जो है वो बाकी थी। अब जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 असहाब के साथ रवाना हुए, एक शोर मच गया। अब क्या होगा, क्योंकि इससे पहले तो ये दो मुतहारिब ग्रोह थे। अभी 5 हिजरी में गज़वा अहज़ाब जो है वो हुआ था, एक दूसरे के दुश्मन थे। हर वक्त एक दूसरे को जो है वो यही होता था कि एक दूसरे के साथ लड़ाई मुकाबला कहाँ होता था, मैदान जंग में। अभी पिछले साल गज़वा अहज़ाब, जिसको हम जंग खंदक कहते हैं, वो खत्म हुआ था। अब रोकना देखना शुरू कर दिया किस तरह इनको रोका जाए। अब रास्ते में जो कबाइल थे वो भी नहीं रोक सकते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले, बेर अली जुल खलीफा पहुंचे, एहराम बांधे, कुर्बानी के ऊंट जानवर लिए हुए थे साथ, उनके गले में कलावे डाल दिए। कलावे हदी का मतलब होता था कि ये जानवर मखसूस कर दिया गया है कुर्बानी के लिए, ये अल्लाह की राह में जो है वो जाना है, इसलिए इसको कुछ नहीं। और लब्बैक पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। अब रास्ते में लोग देखते हैं कि अभी वो दुश्मन हैं, अभी पिछले साल जंग होके हटी है, अब क्या बनेगा। अब ये खबरें जो हैं वो कुरैश मक्का, मुशरिकीन मक्का तक भी पहुंचती चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते गए तो उन्होंने जो है वो रास्ते आगे से हजरत खालिद बिन वलीद, उनको 200 आदमियों के साथ भेजा। उनका ख्याल था कि किसी ना किसी तरह इस काफिले को रोका जाए, नहीं तो हमारी बड़ी सुबकी होगी कि मुसलमान आए और आके उम्रा करके चले गए, हमारी तो जंग है उनसे, किसी ना किसी को रोका जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगे जासूस भेज अपने मुखबर जो है वो रवाना किए हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो जब देखा कि आगे से हजरत खालिद बिन वलीद जो है वो आ रहे हैं, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, आपने रास्ता बदला। एक दुश्वार गुजार रास्ते से होते हुए आप हुदैबिया के मुकाम पे पहुंच गए। अब हुदैबिया का मकाम कौन सा है, जो लोग सऊदी अरेबिया का मौका मिला हुआ है जिन्हें, जब जद्दा से हम मक्का की तरफ जाते हैं तो जहां पे कुरान बना हुआ है, जहां से मक्का की हरम शुरू होती है, जब हरम की हदूद शुरू होती है, वो जगह है हुदैबिया का मकाम। उसी को शमसिया कहते हैं आज की जुबान में, आज के वक्त में। आपने वहां पे पड़ाव डाल लिया। अब पड़ाव डालने के बाद सबसे पहले क्या हुआ कि बनी खजाया का बदील बिन वर्का वो आया और आके उन्होंने पूछा क्या करने आए हैं, बल्कि पूछा नहीं, सिर्फ आके देखा कि सब एहराम में हैं, सब तलबिया पढ़ रहे हैं, उनके जानवरों के गले में जो है वो कलावे डले हुए हैं। वो ऐसे ही वापस चला गया। जाके उन्होंने कुरैश से कहा नहीं, वो सिर्फ उम्रा करने आए हैं, उनके हाँ में कोई ऐसे नहीं, लग ये रहा था कि जैसे जंग करने आए। अब कुरैश का ख्याल था पहले, जैसे कि खालिद बिन वलीद को रास्ते में रोका जाए
اور لوگوں کو ایک کسی طرح مڈبھیڑ ہو جائے، کسی طرح جنگ ہو جائے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل میں تو یہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن احرام جو ہے وہ صرف انہوں نے ایک بہانے کے طور پہ پہن رکھے تھے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گیا، جا کے جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے وہاں پہ، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد احابیش قبیلے کا حلیس بن علقمہ آیا، آ کے اس نے پوچھا باقاعدہ کیوں آئے ہیں؟ نے کہا کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بھی خیر دیکھا اس نے، احرام باندھے ہوئے ہیں، تلبیہ پڑی جا رہی ہے، جانوروں کے گلے میں جو ہے وہ ہدی کا کلاوا باندھا ہوا ہے، وہ بھی جا کے نے کہا نہیں وہ صرف آئے ہیں۔ اب مشرکین مکہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی مسلمان جو ہے وہ مکے میں داخل ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب اسی اسنا میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کے بھیجا، قاصد بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں، جا کے ان کو بتائیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے یہاں پہ، ہم صرف اور صرف یہاں پہ جو ہے وہ عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، ہم زیارت کے نیت سے آئے ہیں، طواف کریں گے اللہ کے گھر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے۔ اب وہ چلے گئے، ان کو مشرکین نے وہاں پہ روک لیا صلاح مشورے کے لیے کہ بتاتے ہیں ابھی۔ آپ وہاں پہ ٹھہر گئے، اور ادھر جو ہے وہ قافلے میں یہ مشہور ہو گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اب اس قاصد کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے پھر ایک درخت کے نیچے ایک بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت شجرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بیعت رضوان لی کہ یہاں پہ ہم کٹ مریں گے اور عثمان غنی کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ حالانکہ عثمان غنی بخریت تھے، بعد میں وہ بخریت واپس بھی آ گئے۔ اور جب آپ بیعت لے رہے تھے اپنے سب سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی، اور پھر آخر میں آپ نے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، کہ اب یہ بیعت جو ہے مکمل ہوگی۔ اب بیعت کیا ہے کہ ہم لڑ مریں گے، کٹ مریں گے، لیکن جو ہے وہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں۔ اسی کو بیعت رضوان کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے اپنے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اور آ کے اس نے کہا کہ نہ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، اور عمرہ کر کے اللہ کی گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد لڑنے کا نہیں۔ اب وہ چاہتے رہے کسی طرح آئے نا۔ خیر بات بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ایک صلح کی طرف جو ہے وہ جانے لگی۔ وہ صلح جس کے بارے میں ساتھ یہ کہا گیا تھا، سورہ محمد میں ہم نے پڑھا وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑنا۔ ان کو صلح کے لیے نہیں بلانا، وہ آئیں تو اور بات ہے۔ یہ جو پیشن گوئی کی تھی، اور یہاں پہ یہ وعدہ کیا گیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ، تم غالب رہو گے۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ اللہ ہے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اب یہ وہ وعدے جو کیے گئے تھے ان کے ایفا ہونے کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ وہ آ گیا، بات چیت ہونی شروع ہوئی۔ خیر ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا۔ اب وہ معاہدہ ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم بڑے دب کے جو ہے وہ ان شرائط کو مانیں۔ شرائط بھی ایسی تھی جس میں جو ہے وہ دیکھیں کیا شرائط تھی۔ پہلی بات تھی 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہو جائے گی، کوئی 10 سال تک نہیں ہوگا۔ 10 سال میں جو قبیلہ چاہے جس کا حلیف بننا وہ بن سکتا ہے، وہ مسلمانوں کا بھی بن سکتا ہے، وہ مشرکین کا قریش مکہ کا بھی بن سکتا ہے۔ ایک انڈیپینڈنسی آ گئی اس کے بعد۔ دوسری تھی کہ جب مدینہ میں اگر کوئی مکہ سے چلا جائے تو مدینہ والے اس کو واپس کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ اب یہ شرط بڑی ایسی تھی جس میں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آیا۔ ہم بچپن سے صلح حدیبیہ پڑھتے آئے ہیں، یہ 4 نکات پڑھتے آئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان پہ غور نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہے جو مسلمان ہو کے آ جائے ہم اس کو واپس کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک مکالمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد ساری عمر پچھتاتے رہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہ ہم ہیں۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں آپ ہیں۔ کیا عمرے کا نہیں آپ نے بتایا تھا؟ میں نے کہا یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہوگا، اگلے سال کر لیں گے ہم آ کے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہوا کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاہدہ لکھنے شروع کیا تو اس وقت آپ نے کہا لکھو قریش مکہ، محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان۔ جب اس نے مسعود بن ثقفی نے کہا، عروہ بن مسعود نے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہمارا معاہدہ محمد سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہوا تو پھر تو ہماری لڑائی ختم ہو جاتی ہے، ہم آپ کو رسول تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ مٹا دو۔ انہوں نے کہا میں نے لکھا نہیں مٹا سکتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹائے اور پھر معاہدہ لکھا گیا محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان جو معاہدہ ہے یہ جو ہے الفاظ کی، یہ حالات تھے۔ اب اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ایک کام اور ہوا کہ عروہ بن مسعود جو قریش کے قبیلے کا سردار تھا، اس کا اپنا بیٹا اس کے بعد عمرو بن سہیل آئے تھے، یہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے، ناٹ عروہ بن مسعود، عمرو بن سہیل، یہ سردار آئے تھے، انہوں نے معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا تھا۔ تو ان کا اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی قید سے چھوٹ کے جو ہے مسلمانوں کے آ گیا۔ اب عمرو بن سہیل نے کہا کہ میرا بیٹا واپس کرو، معاہدہ تو سائن ہو گیا۔ اس نے رو رو کے دہائیاں دینی شروع کر دی۔ ایک رکت امیز منظر وہاں پہ کریٹ ہو گیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان کسائیوں کے حوالے نہ کرو، یہ مجھے مار دیں گے۔ خود سوچئے اس ماحول میں جا کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو جندل اب چونکہ ہم معاہدہ سائن کر چکے ہیں، تم چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر کوئی راہ جو ہے وہ نکال۔ اس شرط کے اوپر مسلمانوں کو بڑا جو ہے وہ بڑی ذہن میں جو تھی کہ یہ کیا شرط ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو تو ہمارے ہاں سے چلا گیا وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں، جانے دو اس کو، ہم نے اس کا رکھ کے کیا کرنا ہے، اور جو ان کی طرف سے جو ہمارے پاس آ گیا ہم اس کو واپس کر دیں گے، اللہ اس کے لیے کوئی اور آسان راہ نکال دے گا۔ اور وہ آسان راہ ابو جندل کے لیے کیا نکالی گئی کہ ابو جندل کو حوالے کر دیا گیا، وہ لے گیا، وہ پھر بھاگے وہاں سے، وہ بھاگے، پھر جو ہے اس کے بعد ریڈ سی کے کنارے پہ جا کے جہاں پہ قریش کے قافلے جو ہے وہ گزرتے تھے وہاں جا کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ اب ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی قریش سے کوئی بندہ بھاگتا، کوئی صحابی مسلمان بھاگتا، وہ ابو جندل کے پاس پہنچ جاتا۔ 70 بندے اکٹھے ہو گئے وہاں پہ، انہوں نے جو ہے وہ قریش کے قافلوں کے اوپر حملے کر کر کے ان کا جو ہے وہ ناطقہ تنگ کر دیا، حتیٰ کہ ان کو خود کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو اپنے پاس بلا لیں تاکہ ہمارا راستہ سیدھا ہو جائے۔ تو یہ شرط تو ویسے بعد میں جو ہے وہ ساخت۔ تو یہ وہ اعتراضات تھے، یہ تھا وہ سب کچھ کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بڑا دل میں خلش تھی۔ اس کے بعد بہت حد تک آپ صدقات جو ہے وہ کرتے رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہیں یہ میری جو بات جو ہے وہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پہ سائن کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے تو پھر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ دل میں بڑائی آئی، اپنی سواری تیز اڑائی اور آگے چلے گئے، اور جانے کے بعد پھر بڑا دل میں خلش تھی کہ خدا نہ خواستہ اب کوئی وحی اتری اور میں برباد ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں منادی کرنے والے نے منادی کر رہا تھا تو منادی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی، پوچھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں۔ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا عمر آج میرے اوپر وہ آیت اتری ہے جو مجھے اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے، مجھے خوشخبری جو ہے وہ سنا دی گئی۔ اب وہ خوشخبری کیا تھی اس طرف آتے ہیں بعد میں۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا سائن، اب معاہدہ سائن ہونے کے بعد امپیکٹ کیا ہوا، اس امپیکٹ کے اوپر اگر ہم غور کریں، اس سے پہلے ان دونوں گروہوں کا مقابلہ کہاں ہوتا تھا؟ جنگ کے میدان میں۔ عددی برتری کس کو حاصل تھی؟ سامان حرب کس کے پاس زیادہ تھا؟ اب مقابلہ ہو گیا آئیڈیالوجی کے میدان میں، نظریے کے میدان میں۔ اب نظریے میں ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف شرک ہے، تو جتنا کس نے تھا؟ توحید نے ہی جیتنا تھا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، چوتھی یہی شرط تھی کہ اس سال عمرانی، اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے، 3 دن میں مشرکین جو ہے مکہ خالی کر دیں گے۔ اب بات آزاد ہوگی کہ جو قبیلہ جس کو چاہے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا حلیف بن سکتا ہے۔ آپ کو موقع مل گیا اسلام کی نشر و اشاعت کا، اسلام کی تبلیغ کا، بلا خوف و جھجک کہ 10 سال تک جنگ تو ہونی نہیں۔ اب آپ نے لوگوں میں سرداروں کو وفود بھیجے، آپ نے خطوط لکھے، اگلے سال جب آئے تو یہ 1400 کا لشکر 10,000 میں تبدیل ہو چکا ہوا تھا 7 ہجری میں۔ اس کے بعد پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 لاکھ کے مجمع سے وہاں پہ جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے۔ تو یہ تھے وہ فیکٹر جس فیکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اب یہ فتح تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فتح، لوگ سمجھتے ہیں شاید فتح مکہ فتح ہے، یہ صلح حدیبیہ سب سے بڑی فتح ہے کہ جس میں جو وعدے اللہ نے کیے تھے وہ وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تمہید باندھی تھی۔ اس وقت فتح مکہ کی تمہید باندھی گئی تھی کہ ہاں اب تمہارے لیے جو ہے وہ دین کا غلبہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔
اب آ جائیے، یہ مختصراً میں نے کیا ہے، اس کی تفسیر بہت بڑی ہے. کسی تفسیر میں بیٹھ کے ان حالات کا جائزہ لیجئے اور سوچئے کہ صلح حدیبیہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ اصل میں ہے کیا؟ اس صلح حدیبیہ، اس فتح کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فتح رکھا گیا. فتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا. اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے گا، پوری صورت میں یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی. اس کو فردر ایلیبریشن جو ہے وہ ہم بعد میں کریں گے. انا فتحنا، بے شک ہم نے. انا فتحنا، یہ بھی متکلم ہم کے لیے استعمال ہوا، یہاں پہ بھی ہم نے ہی، زور دینے کے لیے. بے شک ہم نے ہی فتح دی. لکا، لیے آپ نے، ہم نے ہی فتح آپ کو دی. فتحن مبینہ، کھلی صریح فتح. وہ جو کہا تھا وانتم العالون، یہ انتم العالون کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ کھلی فتح، تم غالب رہو گے. اب اس کے بعد سے مسلمان آزاد ہوئے، اس کے بعد سے پھر اس قافلے کو کوئی روک نہیں سکا، اور یہ قافلہ اگلے 3 سال میں مکہ کی فتح کے اوپر جو ہے وہ مکمل ہوا. اس کے بعد سے پھر آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر جو ہے مکمل ہوا. یہ وہ اللہ کا وعدہ تھا، وانتم العالون واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، فتح کھلی کھلی فتح. لیغفر لک، یہ ہے وہ آیت کریمہ. لیغفر لک، تاکہ وہ بخش دے آپ کو، اس لیے کہ بخش دے اللہ. بخش دے آپ کو کون؟ اللہ. غفرہ، بخش دینا، مغفرت فرما دینا. اللہ ما تقدمہ، اس کی جو تقدمہ، جو پہلے ہوئیں، من ذنبکا، آپ سے کمیاں کوتاہی. کمیاں، کوتاہی کا ورڈ بھی یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا. نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ تو فرض ہو نہیں سکتا. ہاں کچھ لغزشیں ضرور ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اب یہاں پہ پارٹیکولرلی لفظ استعمال ہوا ہوا ہے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد. میں دونوں اینگل سے اس کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات کہ کا، آپ سے. ما تقدمہ، جو پہلے ہوئی آپ سے، وما تاخرہ، اور جو بعد میں ہوئی. مطلب کیا؟ اللہ کے رسول کو خوشخبری سنا دی گئی، آپ کی ساری کوتاہیاں، آپ کی ساری چیزیں معاف ہو گئی. جس وقت یہ آیت اتری، یہی آیت پہ آپ نے جو ہے وہ جب آپ صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے تو زنجہ یا پتہ نہیں کون سا مقام ہے جہاں پہ یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اور آپ نے صحابہ کو بولا کہ آج میرے اوپر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ مجھے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے. اور اس آیت کریمہ کے بعد جب یہ آیت کریمہ آپ نے صحابہ کو سنائی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہو گیا آپ کے لیے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 ہم پڑھیں گے. کس لیے بخشش مانگے؟ یہاں پہ کہا گیا کہ بخشش مانگے آپ. یہ اس لیے لِيُدْخِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور ان سے ان کی جو ہے وہ برائیاں جو ہے وہ ختم کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو جب صحابہ نے یہ کہا نا یا رسول اللہ یہ تو ہو گیا آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری. اس اینگل کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جو آپ سے پہلے ہوا، جو آپ سے بعد میں ہوا. اب اس کو دوسرے اینگل میں ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اس کو اجتماعیت کے فیکٹر میں لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو کاف کی ضمیر فرد واحد کے لیے ہے، اس کو سمجھا جائے کہ یہ سب کے لیے ہے. اس لیے کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے نا تو فاتح صرف اس کا سپہ سالار نظر آتا ہے. جب کوئی ہار ہوتی ہے تو تب بھی جو ہے وہ ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ سپہ سالار کے اوپر آتی ہے. تو جو وہ جدوجہد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سے شروع ہوئی تھی، جو تحریک چلی تھی، اس تحریک کے چلنے سے درمیان میں اب تک جو کوئی کوتاہیاں ہو گئیں، جیسے احد میں ہو گئی، تو الٹیمیٹلی پھر کون تھا سب کے اوپر ٹاپ کے اوپر؟ سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوتاہیاں تو ہوئی تھیں نیچے سے، اصحاب سے نیچے سے ہوئی تھیں، تو اس لیے اجتماعیت میں سمجھا جائے کہ یہاں پہ سب کے لیے سب کچھ معاف کر دیا گیا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جانتے، آپ جو ہے وہ سورہ محمد کا
اسی سورج جو ہم نے پڑھی ہے پیچھے، اس کا حوالہ ڈاکٹر اسرار صاحب دیتے ہیں، فعلم جان رکھو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، واستغفر لذنبک، تاکہ وہ کوتاہیاں بخش دے آپ کی، وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو جو ہے وہ اس سے استعمال، یہ دونوں اینگل ٹھیک ہے، دونوں اینگل سے ہم لے سکتے ہیں اس کو۔ جو کچھ ہوا پہلے، جو کچھ ہوا بعد میں، بات ہو گئی ختم سب کچھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ استغفار کرنے لگے، اتنا زیادہ قیام میں جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ یاد میں کھڑے ہونے لگے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیوں، آپ کیوں؟ کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے؟ اور پھر یہاں پہ اس کے بعد یہ کہا گیا وَيُتِمَّ، یتیمہ لفظ کس سے ہے؟ اتمام سے، نعمتہ، اور تاکہ وہ پوری کر دیں آپ کے اوپر، کیا؟ نعمتہ علیکہ، اپنی نعمت آپ پر۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت اس دین کا مکمل ہو جانا۔ سورہ مائدہ میں یعنی کہ یہ جس وقت ہوا کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک بڑی فتح، کھلی فتح دے دی، تاکہ وہ کوتاہیاں، کمیاں جو ہیں وہ دور کر دے آپ کی، جو پہلے کی ہیں اور آخرت کی ہیں، وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ وہ اپنی نعمت آپ کے اوپر پوری کر دے، وَيَهْدِيكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راہ جو ہے وہ دکھا دے۔ وہ راہ کیا تھی؟ وہ اس قرآن کی راہ تھی۔ کیا تھا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، جو ہدایت دینی تھی وہ ہدایت دے دی، وَرَضَيْتُ، اور پسند کیا میں نے، لَكُمُ الْإِسْلَامَ، تمہارے لیے کیا؟ دین اسلام۔ یہ دین اسلام ہے صراط مستقیم۔ یہ وہ نعمت تھی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں جو ہے وہ بتائی گئی کہ ہم نے جو ہے وہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ وہ جو ہدایت کا کام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آج وہ ہدایت مکمل ہو گئی، آج وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دیا گیا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور وہ مدد کرے گا آپ کی اللہ، نصراً، مدد، عزیزہ، طاقتور، غلبے والی مدد، کہ اب اللہ ساتھ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھ لیجئے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اس وقت 1400 اصحاب ہیں، اگلے سال 10,000 بندے جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ، اگلے سال صدیق اکبر جو ہے وہ خود جو ہے وہ ان کو امیر بنا کے بھیجا گیا حج کے لیے، اور اس حج کے اوپر اعلان کر دیا گیا آج کے بعد اگلے سال یہاں پہ کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، آج کے بعد ان کا داخلہ یہاں پہ منع کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ عزیز مدد ہے کہ پھر 3 سال کے بعد جب آپ خطبہ حجت الوداع دے رہے ہیں، 1,00,000 کا مجمع وہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کون سی مدد؟ ایسی ہی مدد جو مدد جو ہے وہ غزوہ حنین میں ہوئی، یہ مدد وہی مدد ہے جو غزوہ احد میں ہوئی، یہ وہی مدد ہے جو بدر میں جو ہے وہ آنکھوں میں مٹی ڈال دینے سے ہوئی، یہ ساری وہ مدد جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ گارنٹیز کر رہے ہیں، جس کی پیشن گوئیاں یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ہر چیز سامنے کے، نصرن عزیزہ، تب عزیز کس کو کہتے ہیں؟ غالب کو، طاقت کو، قوی کو، کہ وہ طاقت والی مدد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی کرے گا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی کھلی فتح نصیب فرما دی، کھلی کھلی فتح آپ کے لیے جو ہے وہ ہم نے کر دی۔ اس لیے اب فتح سے کیا کہ وہ دین کا کام مکمل ہو رہا ہے، تاکہ آپ کی جو پہلی کمیاں ہیں، اجتماعی طور پہ میں تو لفظ استعمال کروں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنگل کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئیں اس وقت، اصحاب بھی جو ہیں وہ اللہ کے بعد سب سے مقدم ہیں ہمارے لیے، تو جو پہلے ہوئیں، جو بعد میں ہوئیں، ان سب کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت جو ہے وہ آپ کے اوپر تمام کر دے، وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کی ہدایت فرما دے آپ کو سیدھے راستے کی طرف، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اللہ مدد فرما دے آپ کی، نصرًا عزیزا، طاقت والی مدد جو ہے وہ فرما دے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو، اس انٹروڈکشن کو ہم نے ذہن میں بٹھانا ہے، اسی سے پوری سورت جو ہماری یہ 29 آیات ہیں، یہ ساری کی ساری اسی کے اوپر جو ہے وہ گرد گھومیں گی، اسی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پھر ایکسپلین جو ہے وہ ان ڈیٹیل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ مسلمان بھائیوں کی فلسطین میں مدد فرما دے. یا اللہ ان کافروں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ مدد فرما دے ہماری. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے. فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اسی میں سے بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو نصیب فرمائے، صحت کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے دوست جو انگلش ٹرانسلیشن کرتے تھے وہ پچھلے 3-4 دن سے غائب ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنی عافیت میں ان کو رکھے. ان کو بھی پتہ مجھے نہیں مل رہا، میں ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے جو رکھے. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد للہ رب آمین. جزاک اللہ خیر.